अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ, वो है चैलेंजेस एमिड डिस्कॉर्ड और इसकी राइटर हैं डॉक्टर मलिया लोधी और ये 18 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, पहले इसको हम टाइटल देख लेते हैं। टाइटल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी चैलेंजेस एमिड डिस्कॉर्ड। ठीक है, अच्छा, अब इसके अगर हम मीनिंग देख लें तो एमिड होता है, क्या इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के दौरान, इन द मिडल ऑफ। और डिस्कॉर्ड क्या है हमारे पास? डिस्कॉर्ड हमारे पास आ जाता है डिसएग्रीमेंट कह लें। ठीक है, जब आप एक दूसरे से एग्री नहीं करते। और इस सारी चीज़ के दौरान जो डिसएग्रीमेंट है तो उसमें क्या है, बड़े चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, और ये किससे सामना है? ज़ाहिर है इसमें पीटीआई को सामना है चैलेंजेस का। इसमें ये भी है, जिस तरह ये पीटीआई वाले अपोजिशन के साथ नहीं चल पा रहे, वो मसाइल हैं। फिर हमारे इदारों के साथ जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं। फिर DGIS का इशू है, फिर ECP का इशू है, और इस सिंगल नेशनल करिकुलम की इसमें बात हुई है। तो ये भी ओपिनियन बहुत अहम है, और मैंने आपको 2 दिन पहले वो कराया था द नेक्स्ट 22 मंथ्स अहमद बिलाल महबूब का, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी सारी यही बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से पीटीआई को इन सारे चैलेंजेस का साथ लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये सारे चैलेंजेस हैं इसके पीटीआई के पास किस दौरान ये जो डिसएग्रीमेंट है इनका आपस में अपोजिशन के साथ भी और दूसरे इदारों के साथ भी, और दूसरे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसमें यहाँ पे इन्होंने इंटरनल मैटर्स के बारे में बात की है और एक्सटर्नल भी, खासतौर पे अफगानिस्तान को लेके, अमेरिका को लेके, फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो बहुत ज़्यादा अहम ओपिनियन है, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी यानी कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, कंटिन्यूज टू फेस इम्पोजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। पाकिस्तान जो है कंटिन्यूज टू फेस यानी कि मुसलसल जारी है उसका सामना करना। किस चीज़ का सामना है पाकिस्तान को? इम्पोजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। इम्पोजिंग क्या होता है? इम्पोजिंग होता है कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि नेगेटिव कॉनोटेशन में ज़्यादा यूज़ होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये मतलब है कि इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस, अंदरूनी और बैरूनी जो है ना, इनको चैलेंजेस का, मसाइल का सामना है पाकिस्तान को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? पाकिस्तान सब्जेक्ट हो गया, कंटिन्यूस इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का तो सामना है, लेकिन क्या है? बट द एबिलिटी टू एड्रेस देम इज बीइंग जेपटाइज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। लेकिन उन्होंने कहा ये एबिलिटी है, ताकत क्या करने की? एड्रेस देम, कि किस तरीके से सारे चैलेंजेस को हल करना है, अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, इज बीइंग जेपटाइज्ड। ये क्या हो रही है? जेपटाइज्ड हो रही है। जेपटाइज्ड होना क्या मतलब होता है? जेपटाइज होता है कि जो चीज़ जो है ना वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। जिस अगर हम कह रहे हैं टू पुट समथिंग सच एज अ प्लान और सिस्टम इन डेंजर ऑफ बीइंग हार्म्ड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि आप ये मसाइल का जो है ना वो हल नहीं निकालना जो है ना, इस बीइंग जेपटाइज, वो आप यहाँ पे कह लें कि वो चीज़ मुतासिर हो रही है कि हम इस सारे मसाइल का हल निकालें। और वो मुतासिर किस वजह से हो रही है? वो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना हम जो है ना इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है, वो बता रहा है कि जी लैक ऑफ नेशनल यूनिटी। एक तो हमारे क्या है, कौमी इत्तेहाद नहीं है। इंटेंसली पोलराइज पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। ठीक है, मतलब बड़े डिवाइडेड है, मतलब कोई नेशनल इश्यूज भी होती हैं वहाँ पे भी जो है वो इकट्ठी नहीं हो पाती। और क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी, हमें जो है वो इदारों के दरमियान भी क्या है, वो हम आहंगी नज़र नहीं आती। ठीक है, जिस तरह ये अभी हम DGIS के हवाले से बात करें, और जो हमारा आइनी इदारा है ECP, उसको लेके जिस तरीके से जो है वो तनकीद की गई पीटीआई की जानिब से, तो वो क्या है, वो सारी किस चीज़ के ज़ुमरे में आ जाती है? वो इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी में आ जाती है। और क्या चीज़ है? एंड एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, कि मतलब पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि सियासी तौर पे आप ये करना ही नहीं चाहते। क्या? टू अंडरटेक लॉन्ग पोस्टपोन फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि आप लें वो चीज़ जो क्या है, लॉन्ग पोस्टपोन, जिसको बड़े अरसे से मुलतवी किया गया हो। क्या चीज़? फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बुनियादी माशी इस्लाहात। ठीक है, तो मतलब वो पॉलिटिकल विल ही नहीं है, तो ये सारे काम करें। तो ये सारे, पहले बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, कह रहे हैं कि जी ये सारे मसाइल हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस है का सामना है पाकिस्तान को। लेकिन जो हमारी मतलब जो हुकूमत है वो क्यों नहीं इसमें नाकाम हो रही है, क्यों इस सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रही? कि ये सारे इसमें फैक्टर्स हैं। हमारे पास यूनिटी नहीं है, पोलराइज पॉलिटिक्स है, इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी है, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल है कि इन सारे मसाइल का हल किया जाए। ठीक है, अच्छा, आगे देखें। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी अब जिस तरह मैंने आपसे पोलराइज पॉलिटिक्स के हवाले से बात की थी कि जी मतलब नेशनल इश्यूज़ पे भी इकट्ठे नहीं पाते, तो उन्होंने कहा ये जो शार्पली पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, वही क्या है, एक फेमिलियर एस्पेक्ट बन गई है, एक पहलू बन गई है हमारे कंट्रीज़ पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि हमारे
सियासी मंजरनामे की जो है ना एक फेमिलियर पहलू हमारा बन गया है। और फिर वो कह रहे हैं कि जी विद गवर्नमेंट अपोजिशन टेंशंस शोइंग नो साइन ऑफ अबेटिंग। अबेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ का कम होना। तो उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट अपोजिशन टेंशन है वो क्या है, वो नहीं दिखाई देती कि उसमें क्या है, कोई कमी हो रही है। और ये कह रहे हैं नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी इज इन ऑपरेशन। उन्होंने कहा एक नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी इज इन ऑपरेशन है कि यानी अगर हम देखा जाए तो कंसेंसस से नहीं होता, पीटीआई जो है वो खुद ही चल रही होती है। ख़ासतौर पे हमारे पास आपने देखा होगा मसाइल ये जो पिछले दिनों भी आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम जो नून वाले हैं शहबाज शरीफ उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये जो हैं उसमें मुलविस हैं इसमें करप्शन में। तो वो क्या है, एक तरह की नॉन कॉन्सेंशुअल डेमोक्रेसी थी। ठीक है, अच्छा। और क्या है उसमें, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल क्या होता है, एक तरफा, गो इट अलोन गवर्नेंस। हर चीज़ आप क्या है खुद कर रहे हो, दूसरे को साथ लेके नहीं चल रहे। उनका सीम्स टू बी इवन मोर प्रोनाउंस नाउ। और उनका ये और ज़्यादा प्रोनाउंस है, और ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब पहले भी ये नहीं था कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के करें, लेकिन उन्होंने कहा अब ये और ज़्यादा क्या है, प्रोनाउंस दिखाई देती है। द लेटेस्ट एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने पॉइंट को सपोर्ट कर रही हैं राइटर डॉक्टर मलिया लोधी कि भाई वो किस तरह कह रही हैं कि पीटीआई वाले और जो अपोजिशन वाले हैं वो साथ नहीं चलते, और हमें एक तरह की क्या है यूनिलैटरल नॉन कंसेंशुअल डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है। अब एग्जाम्पल क्या है, The latest example is the PTI government's plan via presidential ordinance to extend the term of the NAB chairman despite the opposition's vociferous objections. उन्होंने कहा हमें लेटेस्ट एग्जाम्पल नज़र आती है पीटीआई गवर्नमेंट का जो प्लान था एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि वो एक्सटेंड करें, बढ़ाएं क्या टर्म ऑफ द नैब चेयरमैन, कि इसकी टर्म है उसको बढ़ाएं नैब चेयरमैन की किसके ज़रिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए, डिस्पाइट द ऑपोजिशन वोसिफरस ऑब्जेक्शन। ठीक है ना, बावजूद इसके कि अपोजिशन की टाइम से वोसिफरस या बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जेक्शन तनकीद की गई थी, लेकिन ये जो पीटीआई ने स्टेप लिया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए, तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से ये यूनिलैटरल और यकतरफा जो है ना फैसले कर रही है हुकूमत हमारी। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अच्छा, अब मीनिंग देख लेते हैं। एग्जाम्पलीफाइड क्या होता है, एग्जाम्पलीफाइड होता है इलस्ट्रेट, कुछ चीज़ साबित होना। फिर इंसिस्टेंस होता है मतलब किसी चीज़ पे इसरार करना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि जी it is also exemplified by the government's insistence on instituting electronic voting for the next election without any agreement with opposition parties or Election Commission of Pakistan (ECP). ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ तो इन्होंने ऊपर वो नैब के चेयरमैन की तैनाती वाली बात कर दी। ठीक है, अच्छा इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वो वाला आप देख लीजिएगा, अहमद बिलाल महबूब वाला ओपिनियन, उसमें बड़ा अच्छा ना पॉइंट वाइज बताया हुआ था। इसमें भी तकरीबन आधी चीज़ें वही हैं, लेकिन ये बीच बीच में स्टार्ट किया हुआ तो वो काफ़ी अच्छा था, वो भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा ये चीज़ हमें यहाँ से भी साबित होती है कि गवर्नमेंट का इसरार था किस चीज़ करने पर कि ये EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो अगले इलेक्शन के लिए, और क्या है विदाउट एनी एग्रीमेंट, और उसमें कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था इसके अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, और क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा एक तो हमें वहाँ से पता चलता है कि जो नैब के चेयरमैन की जो टर्म एक्सटेंड करने वाली बात थी उसकी बात, और दूसरी चीज़ जो थी वो क्या थी कि इन्होंने कहा ये EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, उन्होंने कहा दिस एड्स अप टू अ डीपली डिवाइडेड पॉलिसी दैट कैन हार्डली जनरेट अ कंसेंसस नीडेड टू एड्रेस नेशनल चैलेंजेस। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें ना कि खुद लेके चलना, तो उन्होंने कहा ये बगैर कोई कंसेंसस इत्तेफाक राय कायम किया है करना, तो उन्होंने कहा तो हाँ ये इसमें नहीं हो सकता क्या चीज़ दैट कैन हार्डली जनरेट अ कंसेंसस नीडेड टू एड्रेस नेशनल चैलेंजेस। तो फिर उन्होंने कहा ये नेशनल चैलेंजेस है ना उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अगर आप करोगे इतने अहम मौजूआत पे भी आप यकतरफा होके फैसले स्टेप्स लोगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़ हमारे जो आइनी इदारों के साथ मसाइल हैं गवर्नमेंट के, उस वाले से बात हो रही है आगे। कह रहे जी institutional disharmony has most dramatically and consequentially been evidenced in the posting of the head of Pakistan's premier intelligence agency and appointment of his successor. अब DGISA के वाले से काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। आज भी फवाद चौधरी का आया था बयान के जी इसी हफ्ते जो है ना वो हम नोटिफिकेशन कर लेंगे, ताकि ये सारी जो बुरहान बना हुआ है पिछले 6-7 दिनों से उसको मतलब ठंडा किया जा सके। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी इंस्टीट्यूशनल डिसहार्मनी, ठीक है, हमें इत्तेफाक नज़र नहीं आता इदारों में। ये क्या है, ये एविडेंस है, ये एक सबूत है किस चीज़ का, और कहाँ पे हमें नज़र आया, ये जो पोस्टिंग थी हेड ऑफ पाकिस्तान प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की और अपॉइंटमेंट ऑफ हिज सक्सेसर की। उन्होंने कहा दी प्रोलॉन्ग्ड इम्पास बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द आर्मी लीडरशिप ऑन सच अ सेंसिटिव मैटर मे हैव एकोज फ्रॉम सिमिलर अनएडिफाइंग एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट। उन्होंने कहा ये प्रोलॉन्ग जो ज़रूरत से ज़्यादा और ज़्यादा अरसा मतलब वो हो गया ना, इसको अगर हम देखें प्रोलॉन्ग्ड होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन यूजुअल, लेंथी। तो उन्होंने कहा ये बड़ा प्रोलॉन्ग लेंथी इम्पास। इम्पास क्या होता है, इम्पास तो आप कह लें डेड लॉक कह लें,
اسٹیل میٹ کہہ لیں, جب جو ہے ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں کیا ہے پروگرس پاسبل نہیں ہوتی. اور یہ کس حوالے سے بات کریں, یہ پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی لیڈرشپ کے درمیان جو مسائل تھے اس حوالے سے, تو انہوں نے کہا وہ کیا ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ جو انڈیفائنگ ایکسپیرینسز تھے, اسپیشلی آف این ایونٹ ٹیکنگ پلیس ان پبلک, ٹھیک ہے, جو ہمیں سامنے پبلک میں سارے نظر آیا آرمی چیف اور ان کا عمران خان کا, اور انہوں نے کہا یہ کس چیز کی یاد دلاتا ہے, مطلب پاسٹ میں بھی کیا مسائل رہے ہمارے پاس آرمی اور سول ہماری جو قیادت ہے اس کے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا یہ چیز بھی دکھاتا ہے, but it indicated that the same page narrative was wearing thin and that civil military relations were unlikely to be the same again. لیکن انہوں نے کہا یہ چیز دکھاتا ہے, پہلے ہم ویئرنگ تھن کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. ویئرنگ تھن ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے نا وہ زیادہ کنونسنگ نہ ہو, ایکسیپٹیبل نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اور یہاں پہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دکھاتا ہے کہ یہ سیم پیج نیریٹو تھا نا, جو مطلب کہا جاتا تھا کہ جی جو ہے ہمارے پاس جو ہماری قیادت ہے, ٹھیک ہے, جمہوری پرائم منسٹر ہیں اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا ہے ایک پیج پہ ہیں, کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ چیز جو ہے نا واز ویئرنگ تھن, کیونکہ اب یہ چیز کیا ہے اب وہ اتنی ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے جس طرح پہلے تھا, جس طرح اوپنلی جو ہے ڈی جی آئی ایس والا ایشو آیا ہے, اینڈ ایٹ سول ملٹری ریلیشنز ور انلائکلی ٹو بی دا سیم اگین. اور انہوں نے کہا یہ بھی امید ہے کہ ویسے جو ہے نا وہ نہ ہوں جیسے پہلے تھے سول ملٹری ریلیشنز, ٹھیک ہے. اچھا, اور آگے کہہ رہا ہے کہ جی اچھا اب اس میں آگے تھا دی پبلک مینر ان وچ دی گورنمنٹ پلیڈ دس ایشو اونلی ایڈڈ ٹو دا اسٹرینز ان ریلیشن شپ. اور انہوں نے کہا جس طریقے سے پبلکلی یہ سارا کچھ ہوا, بیہائنڈ دا سینس دیکھیں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا جس طرح یہ پبلکلی یہ سارا کچھ ہوا, جس طرح گورنمنٹ نے یہ سارا ایشو پلے کیا, کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ تھا پہلے کہ یہاں پہ ہونا ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی, کوئی ایک دم ہی مسائل آپ کے پاس سامنے آیا, آپ کو کہ نہیں جی یہ تیار نہیں تھے. تو اس میں نے کہا جس طرح یہ پبلکلی یہ سارا ایشو سامنے آیا تو یہ ہے مزید تناؤ پیدا کرے گا اس ریلیشن شپ میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے. دس ہیز بریڈ انسرٹنٹی ایٹ اے ٹائم when energy needs to be directed to deal with the country's multiple challenges. اور ان کا اس ٹائم اس نے یہ پیدا کی ہے انسرٹنٹی, غیر یقینی صورتحال, اس ٹائم پہ جب ساری توانائیوں کی ضرورت تھی کہ اس کو صرف کیا جائے کس طرف کہ ملٹیپل چیلنجز ہیں ملک کو درپیش, اس کے حل کے لیے کام کیا جائے. لیکن ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں, اس مسئلے کی طرف جو جس کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو پتہ تھا اس ٹائم پہ یہ چینج ہو رہے ہیں, ڈی جی آئی سے قیادت چینج ہونی ہے, تو آپ پہلے سے ہی نام پہ اتفاق کر لو, بجائے اس کے کہ آپ جب ایک دفعہ اس پر اناؤنس کر دیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بیچ میں کہو کہ نہیں جی پہلے میں انٹرویو ہوگا اور پھر ہم 3 میں سے ایک نام کریں گے. ہے تو ویسے آئین میں یہی چیز, لیکن یہ ہے یہ چیز انہوں نے کہا جس طرح یہ پبلکلی ہوئی ہے تو وہ کافی غلط ہوا ہے, اس چیز کو جو ہے نا یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا آگے دیکھیں, اب آگے بات کر رہے ہیں ای سی پی کے حوالے سے. انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ کا سٹانس تھا, کانفرنٹیشنل سٹانس تھا, کس طرف, ای سی پی. یہ ایک اور ایگزامپل ہے جو ہمیں لیک آف انسٹیٹیوشنل ہارمنی نظر آتی ہے کہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, لیکن جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے منسٹر سے ان کی جانب سے تنقید کی گئی ان کے اوپر ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں ان پہ, تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں کمی نظر آتی ہے انسٹیٹیوشنل ہارمنی کی, کس کے درمیان, ایگزیکٹو کے اور کانسٹیٹیوشنل باڈی کے درمیان, اور مینڈیٹڈ ٹو ایکٹ انڈیپینڈنٹلی. اور اسے کیا اختیار دیا گیا آئین میں کہ وہ ایکٹ کرے انڈیپینڈنٹلی, rather than engage the ECP to address its objections to electronic voting. انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ انگیج کرتے ای سی پی کو کہ بھائی وہ ان کو کہتے کہ بھائی کس طرح ان مسائل کا, ان آبجیکشنس کا حل نکالنا ہے الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے. انہوں نے کہا ministers have been vilifying the commission and accusing it of partisanship. تو یہ جو ہمارے ہیں منسٹرز وہ کیا کر رہے ہیں, have been vilifying the commission. vilifying کرنا ہوتا ہے آپ کسی کو ڈیفیم کرتے ہو, ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں آپ برا بولتے ہو. تو انہوں نے کہا یہ منسٹرز کیا ہے وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ڈیفیم کر رہے ہیں اس کمیشن کو, الیکشن کمیشن کو, اینڈ ایکیوزنگ اٹ آف پارٹیزنشپ. اور اس پہ کس چیز کا الزام لگا رہے ہیں, اس کا کیا ہوتا ہے جانبداری کا الزام لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. This underlines the PTI leadership's proclivity to bulldoze its way in displays of intolerance. اچھا اب 2 میننگ, ایک پروکلیوٹی دیکھ لیتے ہیں. پروکلیوٹی ہوتا ہے کوئی رجحان کہ آپ کیا کرتے ہو نا, آپ انکلینیشن کہہ لیں, ٹینڈنسی کہہ لیں. اور بلڈوز اٹس وے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جو ہو نا ٹو موو فارورڈ وائل فورسنگ ادر پیپل ٹو موو آؤٹ آف دا وے, ٹھیک ہے. اور یہ زیادہ ہمارے پاس آفن یوزڈ فگریٹیولی یوز ہوتا ہے. جس طرح اگر ہم ایگزامپل دیکھیں, ہی bulldozed his way to the top without regard for people along the way. تو انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ جو ہے
وہ دکھاتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کا رجحان کس طرف ہے، کہ بس وہ اپنا جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ بھئی بالکل عدم برداشت ہے اور کسی کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلنا، اور جو انہوں نے سوچ لیا اسی کو لے کے کرتے ہیں، باقی ہر چیز کو کیا کرتے ہیں بلڈ روزسٹ وے، ساروں کو پیچھے چھوڑ کے بجائے کسی سے بات کیے اپنی بات اس کو منواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے، یہ ڈسپلے آف انٹالرنس شو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلتے ہیں. اب ایک اور اہم چیز ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس سنگل نیشنل کریکولم SNC. ٹھیک ہے، اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو انٹروڈکشن ہو یا سنگل نیشنل کریکولم کا، وہ بھی دکھاتا ہے، السٹریٹ کرتا ہے کہ کیا چیز گورنمنٹ موونگ آن اٹس اون rather than first building a wide consensus among stakeholders and eliciting a buy-in for the move. اور انہوں نے کہا یہ جو انٹروڈکشن ہے سنگل نیشنل کریکولم کا، وہ بھی یہ دکھاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ خود ہی کام کر رہی ہے، ساتھ لے کے کسی کو نہیں چل رہی. بجائے اس کے کیا ہے، پہلے وہ انہوں نے کہا کنسنسس بلڈ کرتے، وائڈ کنسنسس بلڈ کرتے امنگ اسٹیک ہولڈرس کے درمیان جو ایک ڈائریکٹ اس سے افیکٹ ہونا ہے SNC سے، اینڈ ایلیسٹنگ اے بائی ان فار دا موو. اور کیا کرتے، ایلیسٹ کر لیتے. ایلیسٹنگ کیا ہوتا ہے یہاں پہ، اوبٹین برنگ آؤٹ، یعنی وہ حاصل کر لیتے کیا چیز، بائی ان. بائی ان ہوتا ہے ہمارے پاس ایکسیپٹنس آف اینڈ ولنگنیس ٹو ایکٹیولی سپورٹ اینڈ پارٹیسپیٹ ان سم تھنگ. تو ان کا بجائے اس کے اسٹیک ہولڈر سے آپ بات کر لیتے اور کیا ہے آپ کوئی کنسنسس ڈیولپ کر لیتے، اور آپ کیا ہے مطلب ان کو ایک پیج پہ آپ لے لیتے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے اسٹیک ہولڈرس کہ ہاں ٹھیک ہے SNC. تو بجائے اس کے پیچھے ہی نہیں کیا، وہ بالکل انہوں نے اپنی سولو فلائٹ پکڑی. دی initiative is widely seen by educationists as a leap backwards rather than a step in the direction of modernizing the education sector to bring it into sync with 21st century requirements. ان کا یہ انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہا تو یہ جاتا تھا کہ بھئی یہ اسٹیپ جو ہے نا بالکل ساروں کو ساتھ لانے کے لیے ہے، امیر غریب کا فرق ختم ہو جائے گا، انگلش میڈیم اردو میڈیم مدرسے کے لوگ سارے ایک تعلیم حاصل کریں گے. لیکن ان کا انیشیٹو اس کو کیسا دیکھا جاتا ہے ایجوکیشنسٹ کی جانب سے کہ یہ ایک اسٹیپ بیکورڈ ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ اس کو ایجوکیشن کو کیا ہے ماڈرنائز کرے گا اور اس کو اس کے 21ویں سینچری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا وہ ڈھال دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تنقید اس پہ کی گئی تھی SNC کے حوالے سے کہ اس نے کہا اس میں بھی جو ہے نا ہمیں مشاورت نہیں نظر آئی. اگر آپ اس کا ٹاپک ہی دیکھیں تو چیلنجز ایمٹ ڈسکارڈ. تو یہ سارے مسائل کس وجہ سے جو ہم لے رہے ہیں کہ آپ جو ہو میجر موضوعات پہ بھی جو ہے نا وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے ہو. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جی اب اکانومی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے پیٹرول جتنا مہنگا ہوا ہے اور اس کے بعد سے جس طریقے سے تنقید جاری ہے اور PDM جو ایک طریقے سے بالکل ختم ہو گئی تھی، تو وہاں بھی وہ انہوں نے سر اٹھا لیا کہ انہوں نے کہا یہ موقع ہے کہ PTI پہلے ہی اتنے پریشر میں ہے تو ہم اس کو اور مصیبت میں ڈالیں. تو اکانومی کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جی although such a time when the country confronts formidable challenges at home and abroad. انہوں نے کہا یہ اس ٹائم پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے پاس، یہاں پہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں کہاں پہ، ایٹ ہوم یعنی ملک میں بھی، اینڈ ابراڈ ملک سے باہر بھی. اور اس میں بگسٹ چیلنج کیا ہے، سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، دا بگسٹ چیلنج از اے فریجائل اکانومی. اور یہ بگسٹ چیلنج ہے ہمارا فریجائل اکانومی ہے. ٹھیک ہے، مضبوط نہیں ہے ہماری اکانومی معیشت. اور اس کو کیا ہے، فیسڈ ود این انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کیش لیکوڈیٹی کرنچ. اور اس کو سامنا ہے اس کا لیکوڈیٹی کرنچ کا، گروئنگ ریسورس کنسٹرینٹس کا، اسپائرلنگ ڈیٹ کا، بہت بڑھتا ہوا یہ قرضہ ہے اس کا، رائزنگ انفلیشن، رن اوے فوڈ پرائسز. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے مسائل کا سامنا ہے ہمارے پاس. فوڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں، قرضہ بڑھ گیا ہے، انفلیشن بڑھ گئی ہے، اور جو روپے کی قدر ہے وہ گر رہی ہے. فالنگ روپی اینڈ سلگش گروتھ. سلگش کیا ہوتا ہے، مطلب جو آپ کہہ لیں پراپرلی جو ہے نا یہ چیز گرو نہ کر رہی ہو نا، تو سلگش ہے، اس میں کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آ رہی گروتھ میں اور کس میں، انویسٹمنٹ میں. انہوں نے کہا بیانڈ اینڈ ریزالو پرابلمز آف رینٹر اکانومی روٹڈ ان کرونک بجٹ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹس دیر آر وارننگ سائنز آف ڈینجر اہیڈ دیٹ کین سنو بال انٹو اے کرائسس. انہوں نے کہا ان سارے جو مسائل ہیں یہ اوپر بتائے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اکانومی میں ہمارے پاس بجٹ، بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ، یہ سارے ایشوز ہیں اور یہ سارے وارننگ سائنز ہیں کہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی ملا کے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کیا ہے، کرائسس، بحران کو جنم دے دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہمارے IMF کے حوالے سے اب بات چیت ہماری جاری ہے کہ ہمیں اگلی ٹرانش مل جائے تقریباً. اس میں شوکت علی نے بھی کہا تھا کوئی ہماری بات چیت جاری ہے تو تقریباً کوئی شاید 1 بلین کے قریب مل جائے وہاں سے ہمیں. تو انہوں نے کہا فرسٹ اینڈ موسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے، ڈیلے ان فورجنگ ایگریمنٹ ود IMF از آلریڈی ایگزیکٹنگ اے ٹول. انہوں نے کہا یہ ڈیلے ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کہہ لیں جی موسٹ امپورٹنٹلی مور دین اینی تھنگ ایلس. انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ ڈیلے ہے، یہ تاخیر ہے اس ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں IMF کے ساتھ، از آلریڈی ایگزیکٹنگ اے ٹول. ایگزیکٹنگ اے ٹول یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز وجہ سے نقصان ہو رہا ہو، تو کہ مطلب یہ ایگریمنٹ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے IMF سے، تو یہ کیا ہے، یہ ایک نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے،
اور وہ کس اب آگے وجہ بتا رہا ہے کہ کس طرح کر رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہیں ڈپلیٹنگ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, ٹھیک ہے, فارن ایکسچینج ریزرو اس میں کمی آ رہی ہے. پھر پریشر ہے روپی پہ, ایروڈنگ بزنس کانفیڈنس, اور بزنس کانفیڈنس جو ہے نا وہ کیا ہے بالکل ختم ہو گیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اف دا فنڈ پروگرام از ڈیلیڈ بیانڈ دسمبر, انہوں نے کہا اگر اس فنڈ پروگرام کو ڈیلے کیا جاتا ہے دسمبر سے آگے تک, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کا تھا کہ جی آپ نے الیکٹریسٹی بڑھانی ہے, چیزیں بڑھانی ہیں, آپ نے اپنا جو کلیکشن ریونیو ہے اس کو بڑھانا ہے, سبسڈیز کم کرنی ہے. تو اب ظاہر ہے حکومت بھی وہ نہیں چاہ رہی. اب آگے انہوں نے آگے الیکشن میں بھی جانا ہے, ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو انہوں نے کہا اگر کیونکہ جب یہ جاتے ہیں آئی ایم ایف والوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہماری کنڈیشنز پوری نہیں کی, تو وہ جو اسٹیل میٹ چل رہا ہے, تو اس حوالے سے بات کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ فنڈ پروگرام کو ڈیلے کیا جاتا ہے بیانڈ دسمبر, تو پھر کیا ہوگا, سرٹن کانسیکوینسز ود فالو, تو اس کے کچھ نتائج ہوں گے. اور وہ کیا ہوں گے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فال ان ریزروز ہوگا, پھر انیبلٹی ٹو سروس ڈیٹ اینڈ این ایکسٹرنل فائنینسنگ کرائسس, تو ہم جو ہے وہ اپنے ڈیٹ کے جو ہے انٹرسٹ اس کو نہیں دے پائیں گے, پھر ہمیں جو ہے وہ فائنینسنگ کرائسس دیکھنے کو ملے گا. اور پھر یہ ہے دا رول اوور آف ڈیٹ پیمنٹس ٹو کی کرائٹر کنٹریز آلسو پریڈیکیٹڈ آن اے فنڈ پروگرام. اچھا, اب نے کہا یہ جو پیسے دینے ہوتے ہیں قرض کے دوسرے ممالک کو, کرائٹر کنٹریز کو جہاں سے ہم نے قرضہ لیا ہوتا ہے, وہ بھی کیا ہوتا ہے, پریڈیکیٹ ہوتا ہے کہ جس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, تو وہ بھی کس پہ ہے, تو فنڈ پروگرام میں ہے. تو یہ اس چیز کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ وہاں سے ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے ملیں, لیکن اب پھر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنا بڑا ایشو ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ وہاں سے ہمیں ٹرانش ملتی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگلا جو ہے پوائنٹ انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے وہ ہے رائزنگ ڈیٹ کے حوالے سے, انٹرنل ایکسٹرنل دونوں کی بات کر رہے ہیں. اب آگے یہ فگرز دی ہوئی ہیں, یہ پڑھ لیجیے گا کہ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ ابھی 91% آف جی ڈی پی ہے, اور 2018 میں یہ 79% تھا. اور پھر جو پاور سیکٹر ڈیٹ ہے ہیز ریزن, وہ بڑا ہے کیا, ایکسپوننشلی ہوتا ہے بہت زیادہ. while the circular debt problem has been compounded with no indication of any meaningful resolution, اور ان کا جو سرکولر ڈیٹ کا ہمارا ایشو ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا, اور ہمیں کوئی جو ہے نا اس کی کوئی ریزولوشن, کوئی حل اس میں نظر نہیں آتا. اور پھر کہہ رہیں گے جی انیبلٹی ٹو ڈیل ود پاور سیکٹر ایریاز رسک کٹس ان پاور سپلائی اینڈ ونٹر وین ڈیمانڈ فار گیس رائزز, اور جو انیبلٹی ہے جو ہم نہیں اس کو ڈیل کر پاتے پاور سیکٹر ایریاز رسک کو, تو اس کا کیا ہے, ان پاور سپلائی ان ونٹر وین ڈیمانڈ فار گیس رائزز, ان کا جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے گیس کی سردیوں میں, تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے, تو وہاں پہ ہم جو انیبلٹی ہے ہماری کہ ہم اس پاور سیکٹر ایریاز رسک کٹس کو جو ہے نا ان پاور سپلائی اس کو جو ہے وہ ڈیل اس کے ساتھ کر سکیں. اچھا, اور پھر ساتھ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں اکانومی کے حوالے سے ہو گئی, پبلک پرائیویٹ ڈیٹ کے حوالے سے بات ہو گئی. ایک اور جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہے تھرڈ ڈینجر سائن اینڈ موسٹ پولیٹیکلی کانسیکوینشل از رائزنگ انفلیشن. کیونکہ دیکھیں غریب جو ہے اس کو یہ کوئی ڈپینڈ نہیں کرتا کہ بھئی باہر دنیا میں جو ہے تیل کی قیمتیں مہنگی ہوئی اس وجہ سے یہاں پہ مہنگی ہوئی, اس پہ کیا چیز کو ڈپینڈ کرتی ہے کہ بھئی جی جو میں روزمرہ کی اشیاء خرید رہا ہوں کیا وہ جو ہے میری پہنچ میں ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا یہ سب سے زیادہ جو موسٹ پولیٹیکلی کانسیکوینشل ہے, جس کے مطلب سب سے زیادہ اثرات ہوں گے سیاسی طور پہ, وہ کیا ہے, رائزنگ انفلیشن, بڑھتی ہوئی یہ مہنگائی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ موسٹ پولیٹیکلی کانسیکوینشل یہ ہے ہمارا رائزنگ انفلیشن. دس از ڈیو ٹو اے کمبینیشن آف ریزنز انکلوڈنگ سپلائی سائڈ اینڈ مانیٹری فیکٹرز وائل انبرائڈلڈ سبسڈی اسکیمز ہیو آلسو کنٹریبیوٹیڈ ٹو اٹ. اچھا, اب یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ ہمارے پاس یہ انفلیشن ہے, تو انہوں نے کہا مختلف کمبینیشن ہے, ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے. اس میں سپلائی سائڈ اور مانیٹری فیکٹرز ہیں, اور دوسروں نے کہا انبرائڈلڈ ہوتا ہے ہمارے پاس انکنٹرولڈ, ٹھیک ہے, انکنسٹرینڈ. تو ایک تو یہ انبرائڈلڈ سبسڈی اسکیمز ہیں, اور اس نے بھی کیا ہے کنٹریبیوٹ کیا ہے کس کی جانب, اس رائزنگ انفلیشن کی جانب. اچھا, اور پھر میں بات کر رہے ہیں فوڈ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہے, اور یہ کیا ہے جنریٹ کر رہی ہے پبلک ڈسکوائٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ہو مطلب فیلنگ آف وری اور انیز کی, ٹھیک ہے, مطلب آپ کیا ہے ظاہر ہے انیزینس فیل کرو گے جب یہ اتنی زیادہ فوڈ انفلیشن جو ہے کیا ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. اور پھر اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ جی unless the government comes to grips with these clear and present dangers the economy risks being blown off course. اچھا, اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم کمز ٹو گرپس کیا ہوتا ہے. کمز ٹو گرپس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے ڈیل کرنے کے قابل ہو جاؤ, اور آف کورس کیا ہوتا ہے کہ جو ڈائریکشن ہے اس سے آپ ہٹ جاؤ جس ڈائریکشن پہ آپ نے ہونا ہے. تو نے کہا اگر گورنمنٹ جو ہے نا وہ کمز ٹو گرپس نہیں کرتی
یہ کلیئر اور پریزنٹ ڈینجرز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں اتنی اہلیت نہیں آتی کہ ان کا جو ہے وہ اس کو ڈیل کر سکے، کوپ کر سکے، ہینڈل کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو خطرہ یہ ہے کہ جو معیشت ہے ہماری وہ کیا ہے، وہ آپ کہہ لیں گے وہ پٹری ہے اس سے ہٹ جائے گی، جو کورس ہے، ڈائریکشن ہے، وہاں سے وہ ہٹ جائے گی، اور یہ کلیئر ویزیبل سائنس ہیں اکانومی کے حوالے سے جس پہ پی ٹی آئی کو کام کرنا ہوگا۔ اچھا، اب آگے امپورٹنٹ چیز وہ ہمارے پاس فارن پالیسی کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کہا فارن پالیسی چیلنجز آر نو لیس امپوزنگ ود افغانستان پوزنگ دا موسٹ پراکسیمیٹ چیلنج۔ اچھا، اب یہ ساری اندرونی باتیں ہو گئی، ہماری انٹرنل چیلنجز ہو گئے، اب یہاں پہ انہوں نے ایکسٹرنل چیلنج کی بات کی ہے فارن پالیسی کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ بھی زیادہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امپوزنگ نہیں ہے، وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے پاکستان کے لیے، اور اس میں سب سے بڑا ہمارے پاس مسئلہ کون سا ہے؟ افغانستان سے ہے۔ اچھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ Uncertainty continues over whether the Taliban will be able to govern and meet key expectations of the international community, essential to avert an economic collapse. اچھا، اب انہوں نے کہا جی غیر یقینی کی صورتحال ہمارے پاس ہے کہ کیا طالبان جو ہے نا وہ گورن کر سکیں گے افغانستان میں، اور وہ پورے کر سکیں گے، یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ امیدیں ہیں کس کی؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کی، اور جو کیا ہے بہت ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے، کس سے؟ اکنامک کولیپس سے۔ ان دس فلوئڈ انوائرمنٹ دا گورنمنٹ ہیز اڈاپٹیڈ این ill thought narrative، لیکن یہاں پہ تاکید کس حوالے سے کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو اڈاپٹ کیا ہے وہ ill thought narrative ہے۔ ill thought یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر سوچے سمجھے ہے نا کسی چیز پہ جو ہے نا وہ آپ جس غیر سوچے سمجھے کوئی کام کرو نا، تو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ill thought narrative، اور اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بالکل ایسے بیہیو کر رہے ہیں پاکستانی جیسے وہ ایک کیا ہے ورچوئل اسپوکس پرسن ہے، ترجمان ہے کس کے؟ طالبان کے۔ اٹ از ون تھنگ ٹو ہیلپ اے نیبر، ان کا یہ ایک چیز ہے کہ آپ ایک نیبر کی ہیلپ کرو، آپ کو جی افغانستان ہے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ایکسٹینڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس، آپ انسانی بنیادوں پہ ہے نا ان کی مدد کرو، اینڈ کال فار انٹرنیشنل انگیجمنٹ، اور کہو کہ نہیں جی یہ مطلب انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہو، بات چیت ہو، ان کو سارے لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑو، دس میکس ایمنٹ سینس۔ انہوں نے کہا یہ چیز تو سمجھ آتی ہے، لیکن بٹ اٹ از کوائٹ انذر، یہ بالکل الگ چیز ہے ٹو آفر ایشورنسز آن دی طالبانز بہاف وین دے ہیو یٹ ٹو ڈیلیور آن انٹرنیشنل آبلیگیشنز، لیکن یہ بالکل وہی چیز ہے کہ آپ ان کے ترجمان بن کے جو ہے نا وہ ایشورنسز دینا شروع کر دو، یقین دہانیاں کرانی شروع کر دو طالبان کے بہاف پہ کہ جی اور جب انہوں نے جو ہے نا وہ ڈیلیور نہیں کیا انٹرنیشنل آبلیگیشنز پہ، کیونکہ جب ان کی گورنمنٹ بن رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہوگی، خواتین کو موقع ملے گا، ساری منارٹیز کو لے کے آئیں گے، لیکن وہ سارے ان کے وہ پرانے تھے لوگ، انہی کو لے لیا تھا، تو انہوں نے کہا جب انہوں نے اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو پورا نہیں کیا ہے تو آپ کیوں ان کے جو ہے نا وہ ترجمان بنے ہوئے ہو انٹرنیشنل لیول پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی it also does not behove officials to publicly make apocalyptic predictions of what might happen in Afghanistan if the international community does not engage۔ انہوں نے کہا یہ بھی جو ہے نا وہ اس کے کیا نہیں ہے، بیہوو نہیں کرتا آفیشلس کو کہ جی اپروپریٹ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے دعوے کریں، پریڈکشنز کریں، اور کہ جی کیا ہونا ہے افغانستان میں، اور ہے ہمارے پاس if the international community does not engage، تو مطلب بیسکلی بات یہ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے افغانستان والے ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں اور آپ نے ہیومینیٹیرین بیسس میں ان کی مدد کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کے ترجمان بن جاؤ۔ our policy should distinguish between Pakistan's interest and the Taliban's which are far from identical۔ امپورٹنٹ لائنس نے کہا کہ ہماری پالیسی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہونی چاہیے، ڈسٹنگوش ہمیں کرنا چاہیے، جو پاکستان کے انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کے مفادات ہیں، اور جو طالبان کے ہیں، اور وچ آر فار فرام آئیڈینٹیکل، اور مطلب ایک نہیں ہے۔ تو یہ تو ابھی اس طریقے سے باتیں کرنے لگے ہوئے ہیں کہ جیسے پاکستان طالبان مطلب وہ سارے ایک ہی چیز ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ ان کی مدد کرو، لیکن آپ یہ سوچ لو کہ آپ کے اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں، مفادات جو ہیں نا وہ کیا ہے، آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اور یہ چیز انہوں نے بیان کی ہے، اور ایکسٹرنل چیلنجز مزید، ایک تو یہ ہمارے پاس یہ افغانستان والا ایشو آ گیا، پھر دوسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ جی گورنمنٹ نے تو بارہا دعوے کیے ہیں کہ جی ہم نے بڑی افیکٹو فارن پالیسی بنائی ہے، لیکن ریکارڈ شوز ادروائز، لیکن جو ہم اگر سامنے دیکھیں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، وہ ادروائز ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اور انہوں نے کہا کی ایریاز جو ہیں اسٹیٹس آف پاکستان's priority relationship offer little reason for self congratulations، اور ان کا جو کی ایریاز ہیں جس میں ہے نا اگر ہم پاکستان پرائرٹی ریلیشن شپ کی بات کریں تو وہ آفر کرتے ہیں، مطلب وہ زیادہ ریزن نہیں دیتے کہ جس طریقے سے آپ سیلف کنگریچولیٹ کرو آپ کو کہ جیسے انہوں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ اب وہ ایگزامپلس دے رہے ہیں کون کون سے چیزیں ہیں جس میں یہ ناکام ہوئے ہیں، وہ کیا کیا ہے، وہ ہے دی گورنمنٹ ہیز یٹ ٹو بلڈ ڈپلومیٹک سپورٹ آن کشمیر۔ انہوں نے کہا ابھی تک یہ ہے نا ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں بلڈ کر پائے کشمیر کے مسئلے پہ، اور پھر کس پہ، ریلیشنز ود دا یو ایس ریمین ان اسٹیٹ آف ڈسریپیئر اینڈ چائناز کنسرن اوور tardy implementation of CPEC projects have still to be adequately addressed۔
ٹھیک ہے. ایک تو ہمارا ہم نے افغانستان کا ایشو دیکھ لیا, دوسرا جو ہے نا وہ ہم کشمیر کے حوالے سے ناکام رہے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں وہ بھی سوالیہ نشان ہیں ان پہ. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہمارے پاس جو ہے چائنا کے جو خدشات ہیں کس حوالے سے, یہ جو ٹارڈی بڑی سست روی سے جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے سی پیک پروجیکٹس کی, تو یہ سارے جو ہے نا انہوں نے کہا ہیو اسٹل ٹو بی ایڈیکویٹلی ایڈریس. ان کو ابھی تک ہے نا یہ 4 میجر جو مسائل ہیں ان پہ کو ایڈریس نہیں کیا گیا, ان کو حل نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جی lack of sustained and institutionalized engagement with Saudi Arabia has meant a lost opportunity. ٹھیک ہے. ایک وہ 4 ممالک سے بات چیت ہو گئی اور پھر انہوں نے کہا یہ بات چیت نہیں کی سعودی عربیہ سے, وہ بھی کیا ہے وہ ایک لاسٹ اپرچونیٹی ہے. اور اس میں نے کہا جی ambitious Saudi investment plan unveiled 2 years ago has not been realized. انہوں نے کہا یہ ambitious جو سعودی انویسٹمنٹ پلان تھا جو انہوں نے سامنے لے کے آئے تھے 2 سال پہلے, وہ ابھی تک جو ہے نا ریئلائز نہیں ہوا ہے. تو وہاں پہ اس ٹائم پہ تو کافی بات کی گئی تھی کہ بھئی اتنی انویسٹمنٹ ہے, لیکن ابھی تک وہ ہمیں اس پہ نظر نہیں آتی سامنے پریکٹیکلی. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی daily press releases and non-stop press conferences or tweets do not obscure the fact that diplomatic gains have been elusive. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ڈیلی پریس ریلیزز جاری کرنا شروع کر دو اور نان اسٹاپ پریس کانفرنسز کرو, ٹویٹس کرو, تو یہ کیا ہے, یہ چیز نہیں اس فیکٹ کو چھپاتی ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ڈپلومیٹک گینز ہیں جو سفارتی طور پہ ہے نا وہ ہم نے کامیابی حاصل کی, وہ کیا ہے وہ ایلوسیو ہے, مطلب بہت زیادہ ہم نہیں سفارتی طور پہ کامیاب ہو سکے. تو اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح کی ڈپلومیسی ہے نا یہ کرو کہ جی صرف وہ ہوم آڈینس کے لیے ہو, وہ کیا ہے وہ کچھ نہیں کرتی اس کے ملک کے لیے. ٹھیک ہے. اور نے کہا منسٹرس کیا کرتے ہیں گو آن اینڈ آن اباؤٹ, وہ کیا بات کری جاتے ہیں ہاؤ دا گورنمنٹ ہیز افیکٹولی پریزنٹڈ کشمیر کیس ٹو دا ورلڈ, وہ بار بار کہے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کشمیر کا کیس جو ہے نا بڑے مؤثر طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں بٹ دے فیل ٹو شو دیٹ واٹ ٹینجیبل آؤٹ کم ہیز بین اچیو فرام دس, لیکن وہ یہ نہیں ثابت کر پاتے کہ بھائی کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم کیا نکلا ہے. ٹھیک ہے. کوئی حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہے, تقریروں کی حد تک تو آپ کہی جو, لیکن اگر اس کو کوئی ٹینجیبل آؤٹ کم ہے وہ نکلا ہے کہ نہیں. دا ٹیسٹ آف فارن پالیسی از ٹو سیکیور آؤٹ کمز دیٹ ایڈوانس دا کنٹریز انٹرسٹ ان ناٹ دا نمبر آف اسپیچز دیٹ آر ڈیلیورڈ. ان کا جو ٹیسٹ ہے فارن پالیسی کا وہ یہ ہے کہ آپ سیکیور کرو آؤٹ کم, نتائج جو آپ نے مطلب جو بھی آپ نے چیز کی ہے کسی کو بہتر لانے کے لیے. جس طرح نے کہا جی آپ بات کرتے ہو جی ہم نے کشمیر کو بڑا بہتر طریقے سے اجاگر کیا, لیکن انہوں نے کہا ہمیں ٹینجیبل طور پہ وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا. اور انہوں نے کہا یہ جو چیزیں ہیں نا اینڈ دا نمبر آف اسپیچز دیٹ آر ڈیلیورڈ, انہوں نے کہا یہ چیز ڈیسائڈ نہیں کرتی کہ آپ نے کس حد تک جو ہے نا اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے. انہوں نے کہا پریکٹیکلی یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کشمیر کے حوالے سے. اچھا, اب لاسٹ پیراگراف میں کہہ رہے ہیں کہ جی دی کنٹریز ڈومیسٹک فارن پالیسی چیلنجز نیڈ پریڈنٹ ڈیسیجن اینڈ پرپسفل ایکشنز. انہوں نے کہا جو ملک کا جو ڈومیسٹک اور فارن پالیسی چیلنجز ہیں جو ان کو درپیش ہیں اس کے لیے ضرورت ہے کس چیز کی کہ ہم پروڈنٹ فیصلے لیں, بڑے سوچ سمجھ کے جرأت مندانہ فیصلے لیں, اور وہ کیا ہوں وہ ہمارے پاس پرپسفل ایکشنز ہو. پرپسفل ہوتا ہے کہ واقعی کوئی یوزفل ہوں گے اس طرح کے ہم ایکشنز لیں. واٹ سیمس ٹو اسٹینڈ ان دیئر وے از لیک آف فوکس آن گورننس, اور جو اس ساری چیز کے درمیان رکاوٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ لیک آف فوکس ہے کس چیز پہ, آن گورننس. ٹھیک ہے, وہ گورننس پہ نہیں ہے فوکس ان کا. اور کیا ہے ٹینشنز بٹوین کی انسٹیٹیوشنز, اداروں کے درمیان ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی اوپر ہم نے بات کی وہاں پہ. اور اینڈ ڈیپلی پولرائزڈ پالیٹی, اور ہمارے کیا ہے ہمیں بہت زیادہ ڈویژن نظر آتی ہے اداروں میں بھی, آپس میں بھی, حکومت میں بھی, اور مطلب مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ہمیں کنسنسس نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ہمارا آج کا اوپینین تھا اس کے حوالے سے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا کہ چیلنجز ایمڈ ڈسکارڈ کہ کس طریقے سے ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. فوج کے ساتھ ہے, اداروں کے ساتھ ہے, ای سی پی کے ساتھ ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ ہے, اپوزیشن کے ساتھ ہے, سنگل نیشنل کوریکولم کے حوالے سے ہے, فارن پالیسی کے حوالے سے ہے, افغانستان کے حوالے سے ہے ہمارے پاس, پھر ہمارے پاس کشمیر کے حوالے سے, پھر ہمارے پاس امریکہ سے نہیں ہے, پھر سی پیک جو چائنا ہے وہ خوش نہیں ہے ہمارے ساتھ کے بھی, جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی رفتار جو ہے نا بہت سلو ہے. تو یہ سارے چیلنجز کا انہوں نے بتایا ہے, اور ساری چیزوں کے درمیان انہوں نے کہا ہے جو ایک چیز متاثر کر رہی ہے وہ یہ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ ہے. اور لاسٹ لائن بھی اگر ہم اس کی دوبارہ اگر دیکھ لیں تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر اس کو ہم نے کرنا ہے جس طرح اگر یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ واٹ سیمس ٹو, انہوں نے کہا کہ جی جو کنٹریز ڈومیسٹک اینڈ فارن پالیسی جو ہے نا چیلنجز نیڈ پروڈنٹ ڈیسیجنز اینڈ پرپسفل ایکشن, اس کے لیے ضرورت ہے کہ بڑا آپ سوچ سمجھ کے آپ ایکشن لو. تو یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ یہ سارے مسائل ہیں تو یہ ایسے نہیں حل ہوں گے, آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے
بڑے پروڈنٹلی جو ہے نا وہ آپ کو سوچنا پڑے گا اور پھر اس کے کوئی ہے نا وہ حل نکالنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. اور آج پھر 35 منٹ کی ہو گئی ہے ویڈیو. ایکچولی میرے سے نا بنتی نہیں ہے چھوٹی, آپ لوگ کہتے ہو کہ جی کم اس میں ہونی چاہیے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ابھی دیکھیں میں نے پورا ایک ایک لفظ اس میں نہیں پڑھا, لیکن پھر بھی 35 منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ویکینڈ پہ تھا تو میں نے چلیں اس پہ بنا دیا ہے. اپنی آپ رائے وغیرہ ضرور دے دیجیے گا. اور یہ چینل ہے youtube.com/donewseditorials, وہ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے یہاں پہ چینل پہ زیادہ لوگ نہیں چاہیے, لیکن تھوڑے لوگ ہوں, لیکن مجھے پتا ہو کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں نا وہ دیکھنے والے موجود ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں انڈیا میں آپ کتنے زیادہ چینلز ہیں. میرا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں انڈیا میں دیکھتا تھا کہ بھئی وہاں پہ اتنے زیادہ ایڈیٹوریل کے حوالے سے چینل ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں سپورٹ کیا جاتا چینلز کو کہ وہ آئیں. یہاں پہ مطلب ایک پورا میڈیم ہے. ابھی تو اگر آپ دیکھیں کہ جی یہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کو ہوا کہ جی آن لائن تعلیم آپ کتنا ایفیشینٹلی اور کتنے اچھے طریقے سے آپ دے سکتے ہو, آن لائن پورا میڈیم ہے ہمارا. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہو سکا ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا, کیونکہ دیکھیں بندے کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اس طریقے سے تو ہے نہیں کہ جس طرح انڈیا میں اور دوسری چیزیں ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ اتنی زیادہ انکم جنریٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب میرے 2.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ, اور ظاہر ہے مونیٹائز ضرور ہوا ہے چینل, لیکن ادھر سے ظاہر ہے ملتا کچھ نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ کا یہ ایجوکیشنل ریلیٹڈ چینل ہے پھر تو آپ بھول ہی جائیں کچھ ملنا ہے. پاکستان میں صرف کیا پرینکس اور اس طرح کے چینل ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فیک نیوز والے چینل بنا لیں پھر وہ چل جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نا تو آپ کوشش کیا کریں جو ہیں آپ کے ساتھ لوگ جاننے والے, تو 60-70 لوگ بھی آ جائیں نا جو واقعی سیریس ہوں, تو پھر بندہ جو ہے وہ کچھ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے دیکھا ہوگا تعداد بھی ویڈیوز کی اتنی کم آ گئی ہے کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ بالکل اس میں نہیں رہا ہے. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ زیادہ نہیں, تھوڑے تھوڑے لوگ اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو اس چینل پہ لے کے آئیں اور جو سیریس ہوں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں چاہیے ایسے لوگ بس سبسکرائب کر کے نکل جائیں. سبسکرائبر مجھے نہیں چاہیے, مجھے پتا ہو کہ اگر میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ 50 لوگ ہیں تو یہ ضرور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, باقی اپنے فیڈ بیک وغیرہ ضرور دے دیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.